Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode and other novel. लिविंग रूम के वस्त में रखी सेंटर टेबल पे वही कैंडल रखी थी जो उस रोज माहिर ने उसे दी थी। हलाल कोहनियां मेज पे बिछाए खफकी से इस कैंडल को देख रही थी। शम्स पीछे सोफे पे बराजमान मुस्कुराते हुए मोबाइल पे लगा था। दफतन उसने सर उठाया और महफूज से अंदाज में राबेल को मुखातिब किया, जो इसी वक्त किचन से कॉफी का मग उठाए आती दिखाई दे रही थी। माहिर आजकल कुछ अपसेट लग रहा है, तुम्हें कैसे मालूम? हलाल को आज उसके ऑफिस से लेने गया तो देखा चिड़चिड़ा सा, जैसे खौफजदा हो। उसने मुस्कुराहट दुबा के बजाहट चेहरे पे हैरत तारी कर ली। हला काम का स्ट्रेस होगा शायद। राबेल के चेहरे पे उभरने वाली हैरत असली थी और फिर वो फिक्रमंदी में बदल गई। मैं इससे मिलने जाऊंगा, तुम्हें बताएगा वो? शम्स हल्के से हंसा और उठ गया। इसके अंदाज में इस्तेहजा था। राबेल चुप हो गई, सर झुका लिया, फिर एकदम चौंकी। हलाल मुड़ के उन्हें देख रही थी। उसके घुंघराले बाल कमर पे फैले थे और आंखों में अचंभा था। माहिर भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखाओ ये क्या है। उन्होंने जल्दी से मुस्कुरा के तासुरात तब्दील किए। हलाल का चेहरा कदरे बुझ गया। माहिर भाई मुझे हमेशा कैंडल गिफ्ट करता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतनी सारी कैंडल्स। वो खफा सी थी। राबेल मुस्कुरा दी। फिर तुम्हें क्या चाहिए? हलाल की आंखों में एक चमक सी उड़ आई। नेल पॉलिशेस, डॉल्स, चॉकलेट्स, यूनिकॉर्न, लॉकेट, रिंग्स, बैंगल्स। वो एक ही सांस पे उंगलियों में गिनती जा रही थी और वो मुस्कुराहट दुबाए उसे देखे गई। लेकिन माहिर भाई मुझे सिर्फ कैंडल्स देता है, मैं क्या करूं इनका? मुझे दिखाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मग परे रख दिया। हलाल ने बुझे दिल के साथ कैंडल इनकी तरफ बढ़ाई। उन्होंने ढक्कन खोला तो मोम की खुशबू बिना चाप के बाहर निकली और फैलती चली गई। राबेल ने एक नजर उसे देखा और दूसरी नजर जार में जमी मोम को, जिसके अंदर 3 स्याह धागे फासले फासले पे लगे थे। क्या तुम अब तक नहीं समझी कि वो तुम्हें सिर्फ कैंडल्स क्यों देता है? हलाल की आंखें एकदम चमकी। उसने चौंक के उनको देखा। ओ! उसके लब मुस्कुराहट में ढलने लगे। हालिया दिन। जियाद के वालिदैन का लाहौर में वाक़या घर कदरे पुराना तर्ज बना बंगला था, जिसको मुरम्मत वगैरह करवा के काफी हद तक मेंटेन रखा गया था। वो कार से बाहर निकली और एक नजर इस बंगले पे डाली तो एक अजीब पुरअसरारियत का एहसास हुआ। कुछ था वहां जो आम घरों से मुख्तलिफ था। नगीना बेगम ने उसे बहुत मोहब्बत से घर बुलाया था। जियाद इस्लामाबाद गया हुआ था और वो चाहती थी कि माला उनके साथ थोड़ी हेल्प करवा दे। नगीना आंटी वैसे भी इतनी शफीक और मोहब्बत करने वाली थी कि वो उनको ना नहीं कह सकती थी। गो के ज़ियाद से उसकी बोलचाल बंद थी। इस घर में अजीब सी खामोशी थी, परिंदों की आवाजें तक न थी। वो पहले एक ही दफा यहाँ आई थी, वो भी बाहर बाहर से चली गई थी। पहली बार अंदर आ रही थी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लॉन खामोशी में डूबा हुआ था, वहां दरख्त नहीं थे ना पौधे। उसने गौर किया तो एहसास हुआ कि घास भी मसनूई थी, कोई गमला तक न था। सिर्फ एक दरख्त था जो सूख गया था, जैसे कुछ था फिजा में जो इसे फलने फूलने नहीं देता था। जाहिर है वो लोग दुबई चले जाते हैं। नगीना बेगम महीने में एक चक्कर लगाती हैं, ऐसे में पौधों का ख्याल कौन रखेगा? बात समझ में आने वाली थी। उसने लकड़ी के मेन डोर पे हाथ रखा कि वो एकदम खुल गया। वो डर के दो कदम पीछे हो गई। सामने स्याह फार्म से बंगाली मुलाजमा खड़ी थी। उसकी घूरती हुई नजरें उसके वजूद के आर पार हुई। बीबी आपकी मुंतजिर है। वो उसको अजीब सी नजरों से देख रही थी। कुछ था इसकी नजरों में जो कशमाला मुबीन को गैर आरामदा करने लगा। अलबत्ता वो आदतन मुस्कुरा दी। अंदर आई तो देखा लाउंज में तारीकी सी थी। बत्तियां बहुत मध्यम थी और खिड़कियों के आगे भारी पर्दे थे, जिन्होंने रोशनी का हर रास्ता रोक रखा था। नगीना आंटी लाउंज के तख्त पे बैठी थी, बीमार नहीफ, हमेशा की तरह बावकार सफेद लिबास पहने, सर पे सफेद शॉल ओढ़े। उनके करीब हीटर जल रहा था, शायद इन्वर्टर भी ऑन था, क्योंकि वो घर अंदर से बहुत गर्म था, जैसे दहक रहा हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी मेरे घर आई है। वो बदख्त उठ के उससे मिली। वो मुस्कुरा दी और उनके पास वहीं तख्त पे बैठ गई। फिर दाएं बाएं देखा। आपने लाइट्स नहीं जला रखी?
آج باہر دھند نہیں تھی، میٹھی سی دھوپ نکلی تھی، لیکن اس گھر کے اندر نیند تاریک سا ماحول تھا، اندھیرا اور گرمائش۔ جلا رکھی ہیں، مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے بیٹھے مسکرائیں، وہ بھی مسکرا دی۔ البتہ کچھ تھا جو اسے غیر آرامدہ کر گیا تھا۔ شاید اسے ماں کی طرح روشنی کی عادت تھی، گھروں کو روشن اور ہوادار رکھنا، کھڑکیاں کھولنا اور پودے۔ وہ چونکی، یہاں اندر بھی پودے نہیں تھے۔ اچھا خیر، اسے کیا؟ زیاد سے بات ہوئی، اسے بتایا کہ آج کشمالہ آ رہی ہے تو اندازہ ہوا کہ اسے معلوم نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ نہیں تو۔ وہ سنبھل کے مسکرائے، ہر نئے کپل کی طرح یہ اس کا ڈیفنس میکانزم تھا، کوئی دوسرا نہ جان پائے کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ کشمالہ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو پلین تھی، سادہ، بالکل سادہ۔ زیاد کو سبرینا، اس کی پہلی منگیتر کی موت نے بہت ڈپریس کر دیا تھا، اس کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہت عرصے بعد وہ سنبھلا ہے اور زندگی کی طرف واپس آیا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے کشمالہ۔ اسے دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ مالا نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ اندرامی نامی ملازمہ تخت کے کنارے پہ آ کھڑی ہوئی ہے اور اسے گھور رہی ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کی رونق واپس آئی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے۔ ایک اچھی عورت اپنی محبت سے اپنے شوہر کے دل کو جوڑ سکتی ہے، اس کو اس سب مسئلے سے نکال سکتی ہے، اپنی محبت سے اس کی ذات کی ہر کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ اس نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا، اس کا ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھا۔ زیاد کی بھی کچھ بری عادات ہیں، غصے کا تیز ہے، کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن تم دیکھنا، شادی ہوتے ہی وہ اپنی اس کمی پہ بھی قابو پا لے گا۔ سمجھدار عورت بہت صبر سے اپنے شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ کچھ غیر آرامدہ سا اندر سر اٹھانے لگا۔ اس نے لب کھولے، الفاظ ذہن میں جمع ہوئے۔ کیا عورت یہ سب کر سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی بری عادات کی چھڑوانے کا اسکول ہے؟ لیکن وہ کہے جا رہی تھی۔ شروع میں لڑکیوں کو ذرا صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگے بڑے بڑے سکھ مقدر کا حصہ بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنی سمجھداری سے زیاد کو ہینڈل کر لو گی۔ اس کے سارے اعتراض دم توڑ گئے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، عورت کو ہی گھر بنانا ہوتا ہے، عورت کو ہی گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نرمی سے مسکرائی۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ ذہن نے ایک ریمائنڈ اپنے اندر محفوظ کیا، آج وہ زیاد کے میسج کا جواب دے گی، اسے اب ناراضی ختم کر دینی چاہیے۔ اندرانی ابھی تک وہیں کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ اس کے کچھ ڈاکومنٹ سنبھال دو۔ اندرانی کی سمجھ میں نہیں آتے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو چیز فالتو ہے اسے پھینک دیں گے اور کام کی چیز رکھ لیں گے۔ بنگالی ملازمہ نے سہارا دے کر انہیں ویل چیئر پہ بٹھایا اور دونوں اب ایک لائبریری نما کمرے میں آ گئے۔ یہ زیاد سلطان کا اسٹڈی روم تھا، کتابوں کے دیوار گیر شیلف، فائلز کے ڈھیر۔ زیاد دبئی میں اکیلا رہتا ہے، لیکن شادی کے بعد تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بنگالی عورت خاموشی سے اس کو کاغذات پکڑا رہی تھی جنہیں وہ الگ الگ کیے جا رہی تھی، جب نگینہ بیگم نے ایک دم سوال کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک فائل کو کھول کے سرسری سا دیکھا۔ یہ کام کی ہے، پلاٹ کے کاغذات ہیں، اس کو اس طرف رکھ دیں بوا۔ بنگالی عورت نے خاموش گھورتی نظر اس پہ ڈالی اور فائل ایک ڈھیر میں رکھ دی۔ پھر اس نے ایک دوسری فائل اسے تھمائی اور نگینہ بیگم کو۔ زیاد کو اکثر ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، میں چاہتی ہوں تو تمام اہم ڈاکومنٹس اپنے ساتھ دبئی لے جائے۔ اب میری صحت ایسی نہیں رہی کہ بار بار پاکستان آ سکوں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک فائل کھولے اب اینک سے پڑھ رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، تب ہی ایک دم رکی۔ جس فائل کو اس نے اب کھولا تھا اس کے اندر چند کاغذات لگے تھے۔ سب سے اوپر ایک تصویر تھی کسی لڑکی کی جس نے بالوں کی اونچی پونی باندھ رکھی تھی اور اس کی آنکھ کے نیچے دل کا نشان تھا۔ اس نے دونوں انگلیوں سے تصویر نکال کے پلٹائی، سبرینا۔ اس کے اعصاب تن گئے، ایک ناپسندیدہ سا احساس اپنے لپیٹ میں لینے لگا۔ یہ فائل کہاں سے آ گئی؟ نگینہ بیگم نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اسے عرصہ پہلے پھینک چکی ہوں۔ انہوں نے ماتھے کو چھوا، پھر کھانسی۔
بنگالی عورت خاموشی سے مالا کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں فائل پہ جھکی تھی. یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ یہ سبرینا کی موت کے بعد اس کی فیملی نے ہمیں دیے تھے. دیکھ لو کوئی عدالتی کاغذ ہیں شاید. انہوں نے لا علمی ظاہر کر دی. مالا کی نظریں کاغذ پہ دوڑ گئی. وہ ایک انجیکشن آرڈر، دور رہنے کا عدالتی حکم نامہ تھا جو سبرینا کی بہن اور ماں باپ نے عدالت سے حاصل کیا تھا، ایک ماہر علی فرید کے خلاف. ساری دنیا تھم گئی. اس کی پلتے ساکھ تھیں، ان الفاظ کی سیاہی انمٹ تھی. ساتھ ہی ایک N16A فارم کی کاپی بھی لگی تھی جسے پر کر کے انہوں نے عدالت میں جمع کروا کے حکم نامہ حاصل کیا تھا. ماہر علی فرید. لب بڑبڑائے. اس نے چونک کے انہیں دیکھا. سبرینا کے والدین نے اس آدمی کے خلاف انجیکشن دی تھی. ارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا پہلے بھی، جب سبرینا کی موت ہوئی تو. انہوں نے اینک اتاری اور اسے فولڈ کرنے لگی. اس ایکسیڈنٹ میں ایک امیر بوڑھا بھی مارا گیا تھا. اس کا ایک نفسیاتی سا بیٹا تھا، کچھ عرصہ کسی نفسیاتی امراض کے ہسپتال بھی رہا تھا. اندرانی میری چائے تو لاؤ. ساتھ ہی ملازم کو عام سے انداز میں اشارہ کیا. صبح سے چائے نہیں پی، سر میں درد ہو رہا ہے. پھر اس کا چہرہ دیکھ کے ماتھے کا چھوا. میں بھی دیکھوں، بات درمیان میں بھول جاتی ہوں. کیا کہہ رہی تھی میں؟ وہ سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی. وہ جو نفسیاتی آدمی تھا نا، پتہ نہیں کیا نام تھا، خیر فائل میں درج ہوگا. ماہر علی فرید. اس کے لبوں نے بنا آواز کی حرکت کی. وہ آدمی سبرینا کے پیچھے پڑا تھا. کہتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا تھا اپنے سوتیلے باپ کو مارنے کے لیے. وہ کئی برس اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا آیا تھا. سبرینا کی موت کے بعد وہ اس کی فیملی کے پیچھے پڑ گیا. ان کا تعاقب کرنا، ان کو ہراس کرنا، وہ لوگ اس سے سخت خوفزدہ تھے. اس لیے عدالت چلے گئے اور یوں عدالت نے اس کے خلاف نوٹس دیا. تب بھی اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بالآخر انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا. زیاد کو معلوم ہے یہ؟ اس کی آواز ہلکی تھی اور نظریں اس آرڈر پہ جمی تھی. ہاں، لیکن میں نے زیاد کو خود ہی روک دیا ان لوگوں کے مسئلوں میں پڑنے سے. ہمیں سبرینا عزیز تھی، لیکن اس کی موت کے بعد میں تو ڈر گئی. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ایسے نفسیاتی انسان کا بھروسہ نہیں تھا. مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے، یہاں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. کس نے مارا تھا اس کے باپ کو؟ کیا کبھی معلوم ہو سکا؟ نہیں بیٹا، ہم نے اس کیس کے بارے میں خبر رکھنا چھوڑ دی تھی. اس فائل کو بھی پھینک دو کشمالا. زیاد دیکھے گا تو اس کا دل برا ہوگا. لیکن اس نے فائل نہیں پھینکی. آہستہ سے اسے گھٹنے کے قریب رکھ لیا. اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھی. وہ سبرینا کے پیچھے پڑا تھا. مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے. ایک فکرہ وہ بار بار ذہن پہ دستک دے رہا تھا. کبیرہ سادان کے آفس میں اس وقت بیربل فرید منہ پھیلائے بیٹھا تھا. گاہے بے گاہے وہ اپنے بھائی کو بھی گھور لیتا جو اپنا اور اپنے کام کا تعارف کروا رہا تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور میز کی دوسری طرف کبیرہ بیگم بیٹھی تھی. ان کا تعارف نہیں کروایا؟ انہوں نے مسکرا کے بیربل کو دیکھا. میں؟ بیربل نے لب کھولے. جب یہ میرا نرس ہے، کیئر ٹیکر نرس. بیربل کا منہ کھل گیا. بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا. پھر خفگی سے لب کھینچے اور پیچھے ہو کے سینے پہ بازو لپیٹ لیے. اچھا لگا آپ سے مل کے ماہر. بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کھنکھار کے بالآخر اس کی آمد کا مدعا پوچھا. ساتھ ہی وہ مسلسل گردن میں جھولتی سنہری زنجیر کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی. میں آپ کے پاس بزنس کے لیے نہیں آیا، کچھ پوچھنے آیا ہوں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں. مثلاً؟ کبیرہ کے چہرے پہ تحیر ابھرا. قدرے پیچھے ہو کے بیٹھی، پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا. پیٹر مسیح یاد ہے آپ کو؟ کبیرہ نے آہستہ سے گلاس نیچے رکھا، ٹیشو پیپر ڈبے سے نکالا اور گلاس سے ہاتھوں پہ لگنے والی نمی صاف کی. کون پیٹر مسیح؟ ماہر فرید دھیرے سے مسکرایا. میں آپ کو جج نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ پیٹر مسیح کی کلائنٹ رہی ہیں. میں یہ بات کئی ماہ سے جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ میں اور مجھ میں کچھ مشترک نہیں. وہ بالکل خاموشی سے اسے سن رہی تھی. چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا. بیربل کو پہلی دفعہ گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی. کون ہو تم؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی. میں ماہر فرید ہوں، حلال کا بھائی. اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کے میز پہ رکھی. کبیرہ نے 2 انگلیوں سے تصویر اٹھا کے دیکھی، پھر ماہر کا چہرہ. یہ میری بہن ہے اور یہ 2 سال پہلے کھو گئی تھی. پھر
میں کیا کروں؟ انہوں نے تصویر میز پہ ڈال دی اور ایک نیا ٹیشو نکالا. اس روز مجھے کسی نے احساس دلایا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں. میں سمجھاتا ہوں کیسے. اس کی مسکراہٹ برقرار تھی. آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا. سارا خاندان جانتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، لیکن آپ کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے. اس کی آواز دھیمی ہوئی، جیسے میں کہتا ہوں کہ میری بہن زندہ ہے. بیربل فرید نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا. اس کا سانس تک رک گیا. میں سمجھتا تھا کہ آپ ڈینیل میں ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنا مان رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو زندہ بتاتی ہیں. آپ نہیں چاہتی کہ کوئی آپ پہ ترس کھائے، آپ سے ہمدردی کرے. لیکن اس روز مجھے احساس ہوا کہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. کیا معلوم آپ برسوں سے سچ کہہ رہی ہوں. وہ ہر لفظ توڑ توڑ کے کہہ رہا تھا اور وہ ہل نہیں پا رہی تھی. کیا معلوم آپ کا بیٹا ویسے ہی کھویا ہو جیسے حلال کھوئی تھی، اور جیسے کوئی میرا اعتبار نہیں کرتا ویسے ہی آپ پہ اعتبار بھی نہیں کیا جاتا. تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں میں تپش سی تھی، غصہ، بے بسی. مجھے آپ کی طرف کی کہانی سننی ہے، کچھ ایسا جو حلال کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکے. اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گی؟ میرا بیٹا مرا ہے یا نہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. ان کا انداز بے لچک تھا. ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور میز پہ رکھا. میں اس ہوٹل کے نمبر 555 میں ٹھہرا ہوں. اگلے 3 دن میں یہی ہوں گا. آپ جب بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں وہاں آ جائیے گا. اس نے بیربل کو اشارہ کیا جو فوراً سے اٹھا اور اس کی ویل چیئر تھام لی. وہ جس طرح کھا جانے والی نظروں کو دیکھ رہی تھی. کبھی امکان تھا کہ وہ جلدی کہہ دے دروازہ اس طرف ہے. یہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ کیوں صاف کر رہی تھی؟ کہ اس کو او سی ڈی ہے؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے بیربل نے سوال کیا. نہیں، یہ او سی ڈی نہیں ہے. وہ ظاہر کرتی ہے کہ او سی ڈی ہے. در حقیقت انسان جب بہت سے لوگوں پہ جادو کروا چکا ہو تو اس کو خود پہ جادو ہونے سے خوف آنے لگتا ہے. وہ کسی کا دیا تحفہ قبول نہیں کرتا، کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتا، ہر چیز بار بار صاف کرتا ہے کہ کہیں کسی نے پھونک نہ مار دی ہو. ایک بال بھی گر جائے تو اس کو خوف آتا ہے کہ کوئی اس پہ جادو کر دے گا. جادو کروانے والے ساری عمر اپنے اسی خوف میں رہتے ہیں. کیا وہ اپنی کہانی سنانے آئے گی؟ بیربل کو اچنبھا ہوا. اسے ماہر سے اتنی جلدی وہاں سے چلے آنے کی توقع نہیں تھی. وہ ضرور آئے گی. تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ آج تک ہر کوئی سمجھتا آیا ہے کہ کبیرہ اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے. میں وہ واحد انسان ہوں جس نے اس کی بات پہ اعتبار کیا ہے. وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی. اور تم بس اسی کے لیے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ناراضی سے بولا تھا. ماہر نے جواب نہیں دیا. کبیرہ بیگم سے ملنے میں سارے کام چھوڑ کے آیا تھا. وہ زیر لب بڑبڑایا. تم کام بھی کرتے ہو؟ وہاں صدا کی بے نیازی چھائی تھی اور اسی لمحے بیربل فرید نے تہیہ کیا کہ وہ اپنے بھائی سے مزید کلام نہیں کرے گا بلکہ وہ برابر کا بدلہ لے گا. اور اس وقت وہ اس سے صرف ایک طریقے سے بدلہ لے سکتا تھا. کچھ سوچ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. واپسی پہ سارا رستہ ماہر خاموش تھا. البتہ بیربل مسکراہٹ دبائے موبائل پہ جھکا تھا. اس نے انسٹاگرام کھول رکھا تھا. سامنے کشمالہ مبین کی آئی ڈی کھلی تھی. مسکراتے ہوئے اس نے میسج کا بٹن دبایا. میرا بھائی اس وقت لاہور کے اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہے. ہوٹل کا نام لکھ کے وہ ٹائپ کر رہا تھا. وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو کچھ دیر کے لیے اس کی بات سن لیں. میسج بھیج کے اس نے اسکرین شاٹ لیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا. وہ جانتا تھا کہ شمالہ اس کا میسج نہیں دیکھے گی، نہ اسے جواب دے گی، نہ وہ ماہر سے ملنے آئے گی. لیکن اس اسکرین شاٹ کو دیکھ کر ماہر کے تاثرات کیا ہوں گے؟ اسے سوچ سوچ کے مزہ آنے لگا. لیکن ابھی نہیں. وہ استنبول جا کے ہی اس کو یہ دکھائے گا تاکہ فوراً سے گھر سے غائب ہو سکے. اور میسج ٹون نے اسے چونکایا. اسکرین کو دیکھا تو لب بے یقینی سے کھل گئے. وہاں کشمالہ مبین لکھا نظر آ رہا تھا. بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اس کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کی میسج ریکویسٹ اتنی جلدی دیکھ لے گی. کیا تمہارا بھائی شام 7 بجے کے بعد وہیں ہوگا؟ اس نے گڑبڑا کے ماہر کو دیکھا جو بے خبر سا باہر دیکھ رہا تھا، پھر اسکرین کو. یس. اب وہ مسکرا نہیں رہا تھا. بے اختیار ناخنے سے دانت کترنے لگا. اس نے کیا کیا؟ ماہر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. او نو. آئی ایم سوری. زیاد کی آواز سماعتوں میں سنائی دی اور اس کا سارا غصہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا. انہیں گنا آنٹی کے گھر سے واپسی پہ بھی ٹریفک کے رش میں تھی جب زیاد کا میسج آیا. بہت دنوں بعد وہ کھل کے مسکرائی.
تبھی اس کی کال بھی آنے لگی. اس نے کار فون کا اسپیکر آن کر دیا. مجھے تم پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم چاکلیٹس نہیں کھاتی. یہ کوئی ایسی بری بات نہیں تھی. مجھے بھی آپ کا تحفہ اتنی لاپرواہی سے کسی اور کو نہیں دینا چاہیے تھا. آئی ایم سوری ٹو. وہ نرمی سے کہہ رہی تھی. موڈ ایک دم بہتر ہو گیا. اتنے دن سے جو وہمیں دل کو ستانے لگے تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے تھے. ہم چند دن بعد ایک ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ نہیں خراب کرنی چاہیے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے عزت سے بات کریں. عزت محبت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. محبت میں نہ کوئی انا, کوئی سیلف ریسپیکٹ, کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. کشمالا, میاں بیوی کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اہم یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک دوسرے کو منا لیا کریں. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. پھر فون وائبریٹ ہوا تو اس کی توجہ بھٹکی. موبائل اٹھا کے دیکھا تو بیربل فرید لکھا آ رہا تھا. میں آپ کو گھر پہنچ کے کال کرتی ہوں. اس نے کال بند کی. چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے. وہ لب بھنچے شکن آلود پیشانی کے ساتھ تیز تیز ٹائپ کرنے لگی. ہوٹل کی لابی سیاہ سفید ٹائل سے مزین تھی. فاصلے فاصلے پہ مخملی صوفے رکھ کے چھوٹے چھوٹے سٹنگ ایریاز بنائے گئے تھے. اس شام وہاں اتنا رش نہ تھا. کچھ لوگ بیٹھے تھے, کچھ اٹھ کے جا رہے تھے. ماہر بھی ایسے ہی ایک صوفے پہ براجمان تھا. سفید ڈریس, شرٹ پہنے, کف موڑے, وہ پیر لمبے کر کے مخملی اوتومن پہ رکھے ہوئے تھا. ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ اونچا اٹھائے پڑھنے میں مصروف تھا. دفتن اسے محسوس ہوا کہ بیربل دائیں بائیں ٹہل رہا ہے. کبھی بیٹھ جاتا, کبھی اٹھ کے چلنے لگتا. اتنے بے چین کیوں ہو؟ ماہر نے کتاب کا کونا موڑا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. نہیں تو. وہ فوراً سے قریب میں بیٹھ گیا. پیسے چاہیے ہیں؟ غور سے اسے دیکھا. دنیا پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم نہیں ہوتی ماہر بے. وہ چڑ گیا. تمہاری ہو جاتی ہے. بے نیازی سے واپس کتاب پڑھنے لگا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک احساس نے دستک دی. کوئی اسے دیکھ رہا تھا دور سے. ماہر فرید نے کتاب نیچے کی. سیاہ سفید شطرنج کی بساط جیسے فرش پہ دور سے وہ چلی آ رہی تھی. وہ جسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. کتاب خود بخود نیچے ہوتی جا رہی تھی. اس نے تیزی سے پیر نیچے کیے. وہ ساکھیاں قدموں میں رکھی تھی. نامحسوس انداز میں ماہر نے پیر سے انہیں صوفے کے نیچے دھکیلا اور بدکت اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا. نگاہیں اس پہ جمی تھی. وہ میرون لمبی قمیض پہ بھوری لیدری جیکٹ پہنے ہوئے تھی. دوپٹہ گردن میں ڈال کے وہ دونوں پلو سامنے گرائے ہوئے تھی. بال آدھے دائیں کندھے پر اور باقی آدھے پیچھے گر رہے تھے. وہ اسی کو دیکھتی اس طرف آ رہی تھی. کسی غلطی سے نہیں, اتفاق سے نہیں. اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ اسی سے ملنے آئی ہے. مگر کیوں, کیسے؟ ماہر نے چونک کے بیربل کو دیکھا. ذہن نے 2 جمع 2 کیے. کیا کیا ہے تم نے؟ وہ دبی آواز میں گھرایا. بیربل مزید فاصلے پہ سرک گیا اور چہرہ ایسے بول لیا جیسے اسے پہچانتا تک نہ ہو. وہ اب تک قریب آ چکی تھی. کشمالا, اس نے تھوک نکلا. کیف. وہ اسپاٹ سے لگ رہی تھی. اس کے عین مقابل آ کے رکی. بیٹھو. اس نے سامنے رکھے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا. ٹانگ پہ زور ڈالے ہوئے تکلیف شروع ہونے لگی تھی. میں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں. بیٹھو. وہ قدرے زور سے بولا. زب سے مٹھی بھینچ لی. چہرے پہ تکلیف تھی. وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا. تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی. ماہر نے واپس بیٹھے ہوئے فرصت سے بیربل کو دیکھا. یقیناً میرے بھائی نے. اوہ, میں اس کا بھائی نہیں ہوں. میں کیئر ٹیکر نرس ہوں, صرف نرس. وہ تن سے کہتا ایک دم اٹھا اور منہ میں سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا. ماہر نے بہت سب سے دور جاتے دیکھا. اس کی خبر وہ بعد میں لے لے گا. اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. کہاں سے بات شروع کریں؟ بات ختم کہاں ہوئی تھی؟ تمہاری امی کے لیے. الفاظ ادھورے چھوڑ دیے. آئی ایم سوری. شکریہ. 3 ماہ ہو گئے اس بات کو. اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا سا تھا. میں آنا چاہتا تھا لیکن. اس کی نظریں اپنے قدموں پہ جھکی. نامحسوس انداز میں بیساکھی مزید پیچھے دھکیلی. لیکن کچھ کام میں پھنس گیا تھا. آنا چاہیے تھا. ماں سے اتنا تعلق تو تھا تمہارا. اس کی آواز میں گلا تھا, غصہ بھی. ماہر نے استجابیہ ابرو اٹھائے. اوہ, یعنی تم نے میرا انتظار کیا. میں کیوں انتظار کروں گی؟ مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن معید اور ماہی سے تو تمہارے اچھے تعلقات ہیں. اچھے پہ زور دیا. ماہر نے کندھے اچکائے. کیونکہ وہ دونوں سینسیبل ہیں. دل سے نہیں دماغ سے سوچتے ہیں. جلد معاف کر دیتے ہیں.
وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، آنکھیں چھوٹی کر کے جیسے اس کی روح کے اندر اترنا چاہ رہی ہو۔ کچھ تھا جو اس کے انداز میں نیا تھا، جیسے کسی بات کا نیا غصہ ہو۔ میں نے بھی کوشش کی تمہیں معاف کرنے کی، تمہارا یقین کرنے کی، لیکن ہر دفعہ تمہارا ایک اور فریب سامنے آ جاتا ہے، ماہر فرید کی ذات کا ایک اور خفیہ پہلو، اور بس سب ختم ہو جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، میں صرف بات کرنے آئی ہوں، یعنی تم میرا یقین کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس نے گزرتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ فوراً سے بولی۔ جانتا ہوں، اپنے لیے منگوا رہا ہوں۔ بے نیازی سے قریب آئے بیٹے کو دیکھا۔ میری ریگولر کافی۔ اس کا انداز اب سپاٹ ہو چکا تھا، وہ بھانپ چکا تھا کوئی ایک دفعہ پھر کوئی نئے فرد جرم لے کر آئی ہے۔ اس دفعہ کیا کیا ہے میں نے کشمالہ بی بی؟ پیچھے کو ٹیک لگا لیا اور ایک بازو صوفے کی ٹیک پہ پھیلا لیا، ایک ٹانگ دوسری پہ جما لی، ایک کم تکلیف کا پوسچر تھا۔ تم نے کہا تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے میری زندگی میں آئے تھے، اور میں اس بات پہ یقین کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک کاغذ جیکٹ کی جیب سے نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے کاغذ لیا اور اس کی تہیں کھول کے دیکھا۔ یاد ہے یہ کیا ہے؟ انجنکشن۔ وہ ایک دم ہنس پڑا اور کندھے اچکائے۔ ایک طرح کا ریسٹریننگ آرڈر۔ یہ جس زمانے کا ہے تب بہت سے لوگوں نے میرے خلاف ایسے کورٹ آرڈرز لیے تھے، مگر وہ نہیں ہنسی، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا کی فیملی نے لیا ہے، وہ لڑکی جو تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ ہاں، ان دنوں بہت سے لوگوں کو مجھ سے خطرہ تھا۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ کیا تم نہیں جانتی میں ایک سائیکوپیتھ مشہور ہوں؟ استنبول، دوحہ، لندن، جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں سب جانتے ہیں۔ اس کے انداز میں ڈٹائی تھی۔ تم اس لڑکی کے گھر والوں کو ہراس کر رہے تھے؟ ویل، اس نے کندھے اچکائے، میں اس کو ہراسمنٹ نہیں کہوں گا، میں صرف کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ برا مان گئی۔ کسی کے خلاف انجنکشنز لینا لندن میں عام سی بات ہے۔ مسکرا کے کاغذ میز پہ رکھا۔ اس میں فریب کیا ہے؟ سبرینا زیاد کے منگیتر تھی اور تم اس کا تعاقب کر رہے تھے جیسے میرا تعاقب کرتے تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر ایک دم بازو نیچے کیا اور ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ کاغذ دوبارہ کھول کے دیکھا، اس کی رنگت بدلنے لگی۔ تم کچھ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کر رہے تھے، تم یہ سب زیاد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرتے تھے، تمہیں اسے شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ کیف میں سمجھ ہی نہیں سکی، تم میری زندگی میں تب آئے جب زیاد میری زندگی میں آیا۔ تم زیاد سے جڑی ہر لڑکی کا پیچھا کرتے ہو، یہ ہے تمہارا اور میرا کنیکشن جسے میں پہلے سمجھ ہی نہیں سکی۔ وہ ابھی تک کاغذ کو پڑھ رہا تھا، پھر سے چھونک جانے والے انداز میں چہرہ اٹھایا۔ نہیں، کیا تم؟ نہیں، سبرینا زیاد کے منگیتر نہیں تھی، وہ تیزی سے بولا۔ مالا نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھی، بازو سے انہیں پہ لپیٹ لیے، آنکھوں میں بس افسوس تھا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تمہارا ایک نیا فریب کھلتا ہے اور میں اسے تمہارے سامنے رکھتی ہوں تو تم نہ جاننے کی اداکاری کرتے ہو، جیسے تم نے میرا ریسٹورانٹ نہیں خریدا، جیسے تم نے کیف کو دھمکایا نہیں، جیسے تم جانتے ہی نہیں کہ سبرینا زیاد کے منگیتر ہے۔ سبرینا کی کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر زیاد اس کو اپنے منگیتر کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم میری ماں کی موت پہ نہیں آئے، لیکن تم زیاد اور میری شادی سے چند دن پہلے یہاں آگے ہو۔ تم زیاد سے کسی چیز کا انتقام لے رہے ہو شاید۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ او۔ اس کے لب او میں سکڑے، ایک افسوس بھری سانس خارج ہوئی۔ اسی لیے تم یہاں آئی ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یا کوئی مسئلہ پیدا کروں گا؟ اب کہ وہ مسکرایا، اس کے مسکراہٹ میں اذیت تھی، اداسی تھی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی؟ افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب تک میں تمہاری سنتا آیا ہوں، اب میری سنو۔ وہ آگے کو جھکا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئی ہو کیونکہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو، حالانکہ تمہیں اس شخص سے خوفزدہ ہونا چاہیے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو۔ وہ ایک نارسسسٹ، فریب کار اور جھوٹا انسان ہے۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا کشمالہ، اور وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں تمہیں اسے شادی سے منع نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری غلطی ہے نا، تو میں تمہیں تمہارے حصے کی غلطی کرنے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں کسی کے فیصلے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔
تم جس سے بھی شادی کرو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی تک تم کچھ نہیں سمجھی ہوگی۔ تمہارے اوپر زیاد سلطان کا اسپیل چڑھا ہوا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ محبت جادو نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ قرض کہہ لو، اور یہ قرض تمہیں کچھ سننے نہیں دے گی، اس لیے میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اس نے مٹھی بند کی اور انگوٹھا نکال کے اوپر کیا۔ پہلی بات، سبرینا زیاد کے منگیتر نہیں تھی، زیاد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، سارا خاندان جانتا ہے وہ اس کی منگیتر تھی۔ دوسری بات، اس نے زور دے کر کہا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو، اور ایک انگلی مزید بند مٹھی سے نکالی۔ میں تمہاری زندگی میں اپنی بہن کے لیے آیا تھا، غلط کیا، بہت غلط کیا، اور یہی میری سزا ہے، لیکن میں اپنی بہن کے لیے ہی آیا تھا، اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ ماں بینا کچھ جانتی ہے جو میری مدد کرے گی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا، لیکن وہ جانتی ہے، اور یہ الگ ہے۔ وہ میری مدد شاید کر سکے، شاید نہ کر سکے، لیکن اس کی آواز مدھم ہوئی، ایک سرگوشی کے جیسے۔ ایک بات میں جانتا ہوں پہلے دن سے، جب میں نے تمہاری نوکری کی تھی، اور میں نے آج تک کسی انسان کی نوکری نہیں کی کشمالا، صرف تمہاری کی۔ میں نے کسی کی گاڑی کے دروازے نہیں کھولے سوائے اپنے باپ کے، لیکن تمہارے لیے میں نے سب کیا۔ مائٹی ماہر فرید، وہ بڑبڑائی، کیونکہ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم میری بہن کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ میں کبھی انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا، اس کو وائب کہو یا وجدان، میں تب بھی جانتا تھا اور اب بھی تم میری بہن کو بچا سکتی ہو۔ وہ جہاں تھی وہی ٹھہر گئی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئیں، اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تم حلال کو نہیں جانتی، لیکن پھر بھی تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پہلی دفعہ اسے لگا ماہر کی بھوری آنکھوں میں کچھ گلابی سا ابھرا تھا، گلابی نمی۔ وہ پلک نہیں جھپکا سکی۔ ویٹر نے کپ کافی لا کے سامنے رکھی، ان دونوں کو علم نہ ہو سکا۔ حلال اس اکتوبر 11 سال کی ہوئی ہوگی، وہ بہت بہت پیاری ہے، بہت اسمارٹ۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ نمی تھی، اس کی آواز میں بھی وہی نمی تھی، گیلا سا کچھ۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں، کرتی رہو، ساری عمر کرتی رہو، لیکن تم حلال کو نہیں جانتی۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہے، اور وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا، میں نے خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نہیں جانتی کشمالا مبین کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان کو وہ آوازیں سنائی دے جو ہوتی نہیں ہیں، وہ چہرے دکھائی دیں جو وجود نہیں رکھتے۔ مالا لمحے بھر کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ میری وجہ سے کھوئی تھی، لیکن وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہے، وہ اکیلی ہے، میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھی، پانی ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اس کو مدد چاہیے، میری مدد، تمہاری مدد۔ وہ اکیلی ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں، وہ بہت بہادر ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حلال اور میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، لیکن میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ واقعی پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ صرف ایک بات، تمہیں جب بھی موقع ملے، جب بھی، اس نے زور دیا، پھر ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، تو تم حلال کی مدد ضرور کرو گی۔ حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اس کو اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی۔ میرے کیے کی سزا تم حلال کو نہیں دو گی۔ کیا تم میرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہوا، پھر گہری سانس لیتا دائیں طرف دیکھنے لگا، آنکھیں جھپکائیں جیسے نمی کو گرنے سے پہلے واپس اندر کھینچنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں دی تو اس کو کیا دوں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اس نے کیف کی آنکھوں کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم مجھے حلال سے ملا سکو تو میں بدلے میں تمہارے لیے وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ مالا کے ابرو اچھمبے سے بچھے، کوئی فسوسا ٹوٹا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ کشمالا بی بی نہ۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ہم انسان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو ممکن یا ناممکن ہو، پیسے سے ہو یا ہاتھوں کی کوشش سے، میں اسے کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی ہو۔
مجھے کبھی تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی. وہ دھیرے سے کہتے ہوئے اٹھی, بیگ اٹھا کے کوہنی پہ رکھا, ایک آخری نظر اس پہ ڈالی. میں زیاد کے ساتھ خوش ہوں اور صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے سکون سے میری زندگی شروع کرنے دو. ماہر نے اسبات میں خم دیا. ملاقات ختم ہو چکی تھی. وہ پلٹی اور آگے بڑھ گئی. تبھی وہ پیچھے سے بولا, سبرینا زیاد کے منگیتر نہیں تھی, چاہو تو سبرینا کی فیملی سے پوچھ لو. اس نے عقب سے پکارا اور کتاب اٹھا لی. مالا کے قدم لمحے بھر کے لیے زنجیر ہوئے, لیکن وہ پھر آگے بڑھ گئی. اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تھا. وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی. لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سوار ہوا. اس نے مال کے فلور کا بٹن دبایا اور گردن موڑی. بیربل فرید ساتھ کھڑا تھا. اسے دیکھ کے مسکرایا. ہیلو. اس نے سر کو اس بات میں خم دیا اور سینے پہ بازو لپیٹے سامنے دیکھنے لگی. دھاتی دروازوں میں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا. ماہر نے آپ کو یہاں نہیں بلایا تھا, میں نے بلایا تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مل کے بات کر لیں. جانتی ہوں. اس نے کنکھیوں سے اس کا عکس دیکھا. اس نے اس نوجوان کو کہیں دیکھ رکھا تھا. پہلی دفعہ بھی یہی لگا تھا. شاید گزرے برسوں میں کہیں دیکھا, اسے یاد نہ تھا. آپ کو شادی کی مبارک ہو اور ہماری پرواہ مت کریں, ہم دونوں بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے کچھ نہیں کہا. لفٹ اوپر جا رہی تھی. چند لمحے خاموشی سے کٹے. کیا وہ بیمار ہے؟ بیربل چونکا. وہ سامنے دیکھ رہی تھی. بیمار. وہ تکلیف میں لگ رہا تھا. اس کے چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا. کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. آپ کی امی کی ڈیتھ کے دنوں میں وہ پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا. اس کی ٹانگ بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہے. اب بھی وہ حلال کی وجہ سے یہاں آیا ہے. کسی سے ملنا تھا ہمیں. مالا نے بس سر ہلا دیا. کچھ نہیں کہا. لفٹ کے دروازے کھلے. لیکن وہ تکلیف میں نہیں ہے. وہ باہر نکل رہی تھی جب بیربل پیچھے سے بولا. اس نے ناز سمجھی سے اسے دیکھا, کیونکہ تکلیف میں ہونے کے لیے انسان کے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے, اور ماہر میں ایک روبوٹ ہے, دل وغیرہ نہیں ہے اس کا. بیربل نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور وہ ایک دم ہنسی, پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھی. وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا. اگلے چند گھنٹے کے لیے اسے غائب ہو جانا چاہیے تھا. فی الحال وہ ماہر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. وہ گھر آئی تو خاموش خاموش سی طبیعت تھی. طبیعت بوجھل تھی. کچھ بوجھل پن تھا. وہ ایک نارسسسٹ ہے, فریب کار, جھوٹا شخص. وہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور وہ آپ کو بہت ہرٹ کرے گا. وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو سبرینا کے پیچھے پڑا تھا. محبت میں کوئی سیلف ریسپیکٹ, کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے, اور تم اسے اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی. اس کے ذہن میں بہت سا شور تھا. وہ چپ چاپ کمرے میں آئی اور اپنے کھلے ہوئے بیگز کے ساتھ بیٹھ گئی. 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں اور ابھی تک اتنا کچھ رہتا ہے سمیٹنے والا. ماہی بہت سے شاپنگ بیگز لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کے ٹھٹک گئی. تمہیں کیا ہوا؟ ماہی میں ٹھیک کر رہی ہوں زیاد سے شادی کر کے. اس نے عجیب الجھن سے سوال کیا. یار یہ نکاح, یہ پہلے کا ڈپریشن آج سب لڑکیوں کو ہوتا ہے. رونا بھی آتا ہے, خوف بھی. تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو. خالہ کی باتوں کو بھول جاؤ, وہ امریکہ رہتی ہیں, ان کو کیا پتا. وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور سمجھانے والے انداز میں بولی. زیاد میں کوئی برائی نہیں ہے, ویسے بھی جب بھی کسی کا رشتہ ہو آدھا خاندان خلاف ہی ہوتا ہے. مانا نے ایک نظر اپنے خالی بیڈ کو دیکھا. ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے. ایک ہوک سے دل سے نکلی. ماں نے گنا آنٹی کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں, وہ زیاد اور تمہارے رشتے پہ خوش تھیں, یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. سر اس بات میں ہلایا. ہاں وہ خوش تھی. پھر ماں پہ بھروسہ کر کے شادی کر لو. وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. چلو پیکنگ کرتے ہیں. اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا. ساری کلفت, بوجھل پن سب ہوا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہت سلیقے سے تمام اشیاء بیگز اور کارٹنز میں رکھتی نظر آ رہی تھی. تبھی وہ ایک خیال کے تحت اٹھی اور الماری سے ایک باکس نکال کے لائی. ماہی نے حیرت سے سرمئی خالی باکس کو دیکھا. خالی باکس کیوں رکھ رہی ہو؟ خشمالہ مبین نے آنکھیں اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا. پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سے قصے و فن تھے. ہونا چاہیے, خالی باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے. ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی. سن روف سے آتی روشنی نے سارے کو منور کر رکھا تھا. فاصلے فاصلے پہ رکھی میز کرسیوں پہ بیٹھتے مہمان ناشتے میں مصروف تھے.
وہ دونوں بھی ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات جب ڈھیر ساری آوارہ گردی کر کے بیربل واپس آیا تو خلاف توقع ماہر نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال نہ کوئی حساب۔ کل اس کی شادی ہے۔ بیربل اپنی پلیٹ پہ جھکا دھیرے سے بولا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو… ماہر نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کیا کرتے؟ جس لڑکی سے محبت کرتا اس کی شادی روکنے کے لیے جنگ برپا کر دیتا۔ یعنی تمہیں ہر تیسرے مہینے ایک جنگ برپا کرنی پڑتی۔ بیربل نے خفگی سے نظریں اٹھائیں۔ ابھی تک مجھے کسی سے ٹھیک سے محبت نہیں ہوئی، جب ہوگی تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ جو محبتیں تمہیں اب تک ہوئی ہیں ان کا پتہ میرے بینک بیلنس کو لگ چکا ہے۔ ایک برہم نظر اس پر ڈال کے وہ اپنی کافی میں دودھ انڈیلنے لگا۔ سفید دھار سیاہ مایا میں انڈیلی جا رہی تھی، دھواں سا نکل کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ حیرت ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہو؟ بالآخر وہ کہہ اٹھا۔ ماہر کل شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اسے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ تم آزاد انسان ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو، تم نے اسے بلایا، تمہاری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ بیربل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسی طرح میں بھی ایک آزاد انسان ہوں بیربل، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا ماہانہ الاؤنس کا نصف حصہ چیریٹی میں جانا چاہیے۔ نگاہیں اٹھا کے اسے گھورا، افیکٹو امیڈیٹلی، اور تھک سے چینی دان میز پہ رکھا۔ بیربل فرید کے ہاتھوں کے طوطے ایک ہی جس میں اڑ گئے۔ نہیں نہیں پلیز۔ اس کی رنگت پھک ہوئی۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں نے اسے بھی بتایا تھا۔ سوری ماہر پلیز۔ اسے ناشتہ کافی سب بھول گیا تھا۔ تبھی موبائل بجنے لگا، اس نے بیزاری سے دیکھا۔ تم نے اپنا موبائل آف کر رکھا ہے اور مالک صبح سے مجھے کال کیے جا رہا ہے، کن روبوٹس میں پھنس گیا ہوں میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے زیاد سلطان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا تھا، اگر وہ واقعی سبرینا کا منگیتر تھا تو مالک کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے گھونٹ بھرنے لگا۔ کیا ہے مالک؟ بیربل نے برا سا منہ بنا کے کال اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلے، کانٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ تھا جو فضا میں ساکن ہو گیا تھا۔ بیربل نے دھیرے سے فون نیچے کیا۔ ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں یاد ہے اس اسلام آباد پولیس کے پاس ہلال کا کیس تھا، پچھلے 2 سال سے انہیں کچھ ملا ہے۔ کیا؟ اس کا سانس رک گیا۔ ہلال کی لاش۔ ماہر فرید تیزی سے اٹھا، کافی کا کپ نیچے گرا، کانچ کے ٹکڑے اور گرم مایا دور تک بکھرتے گئے۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ۔ سبز گھاس ہر طرف سفید پھولوں کے ستون بنے تھے، ان کے درمیان چھوٹا سا سٹیج اور آس پاس کرسیوں کے پھول بچھے تھے۔ سٹیج ابھی خالی تھا، ہر طرف مہمان نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سرما کی میٹھی دھوپ سارے میں پھیلی تھی۔ کامدار لباس میں مسکرا کے چلتے ہوئے ماہر ہر ایک سے مل رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ کوریڈور میں بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ لنگڑا کے چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بیربل بھی شل سا اس کے ساتھ تھا۔ ساتھ میں موجود چلتا ہوا آفیسر ہاتھ ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ ایک جلی ہوئی لاش تھی جو 2 برس پہلے ملی تھی، انہی تاریخوں میں جب ہلال کھوئی تھی۔ ہم نے پہلے اس پہ نظر نہیں کی، لیکن ایک آفیسر اس دن آرکیوز میں کچھ تلاش کر رہا تھا جب اسے لاش کے ساتھ ملنے والی چیزیں دکھائی دی۔ ہم ان کی تصاویر مالک صاحب کو بھیجے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ بچی کی عمر 9 سال کے لگ بھگ تھی۔ آج وہ 11 سال کی ہوتی، وہ بڑبڑایا۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے۔ اس نے سفید پشواز کے اوپر سفید کامدار دوپٹہ لے رکھا تھا، چوڑی دار بازوؤں کے آگے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی۔ اس کے کانوں اور گردن میں ناک ہیرے پروئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سے ایک کاغذ پہ دستخط کر رہی تھی۔ چہرے پہ اطمینان تھا۔ زیاد نے دستخط کی اور ہر طرف مبارکبادیں گونجی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے۔ اب وہ غصہ لمحہ ہمارے لیے فنا ہو چکا تھا۔ میں نہیں مانتا، بیربل دبا دبا سا چلایا۔ وہ تینوں اس وقت ایک آفس پہ بیٹھے تھے۔ جلی ہوئی لاش کا مطلب ہے کسی نے حلال کے اغوا کو کور اپ کیا ہے۔ ہم قبر کی کھدوائی کروائیں گے، ڈی این اے کروائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگی، ہے نا ماہر؟
اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو سر جھکائے کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے بیٹھا تھا. اس کی نظریں زپ لاک بیگ پہ جمی تھی جس میں مختلف اشیاء تھی. ہے نا ماہر؟ اٹس ہر. وہ زیر لب بڑبڑائے. پیرپل کا سانس رکنے لگا. اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے. وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے. زیاد سلطان سیاہ لباس میں تھا اور وہ سفید میں. وہ دونوں کیمراز کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. سامنے کھڑی ماہی ان کی تصاویر کھینچ رہی تھی. ایک طرف ویل چیئر پہ بیٹھی نگینا بیگم بھی مسکرا کے ان کو دیکھ رہی تھی. زیر لب وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی. ہاتھ میں تصویر تھی. ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں. ماہر نے بے جان ہاتھوں سے زپ لاک بیگ اٹھایا. اس کے اندر کچھ چیزیں تھی. 2 سال پہلے ایویڈنس ملنے کی تاریخیں بھی لکھی تھی. ان پہ گرد بھی تھی جیسے وہ پرانے باکس سے نکالی گئی ہو. ایک بریسلیٹ، لباس کے جلے ہوئے ٹکڑے، ننھا سا پرس. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کینڈل کا جار نکالا. اسٹرابیری. اس نے ڈھکن کھولا. ایک اداس سی خوشبو سفید موم سے نکل کے سارے میں پھیلنے لگی. یہ حلال ہے. اس کی آواز شکست خور بھی تھی. اور یوں ہم تمام عمر اس عمل کو دہراتے رہتے ہیں. زیاد اس کا ہاتھ ہمیں اسے لاؤنج سے کمرے تک لا رہا تھا. لاؤنج میں آج پھر بہت ہلکی روشنی تھی. گھر میں کوئی بتیاں بھی نہیں جلائی گئی تھی. اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. اسے سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کمرہ اندر پھولوں سے سجا تھا. سفید اور سرخ پھول. ہر طرف خوبصورتی تھی اور ایک نئے مستقبل کا آغاز. یہی مراقبہ ہے. آپ چاہیں تو ہم قبر کھدوا سکتے ہیں لاش کے دانتوں سے. ہم ضرورت نہیں ہے. یہ حلال ہے. اس نے کینڈل کا ڈھکن بند کیا. یہ اسی کی چیزیں ہیں. اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ برسوں کا بیمار لگتا تھا. ماہر ہمیں ڈی این اے تو کروانا چاہیے. بیبل نے بے بسی سے اس کی کوہنی جھنجھوڑی. اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا. وہ روم 555 میں بھی ایسا بیمار نہیں لگا تھا جیسے آج لگ رہا تھا. ایسے جیسے شوق میں ہو. ضرورت نہیں ہے. میں اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا. اٹھو, ہم استنبول واپس آ رہے ہیں. اس نے زپ لاک میں چیزیں واپس ڈالی اور اسے اتنی سختی سے پکڑا کہ ہاتھ کی رگیں ابھر آئی. میری تلاش ختم ہوئی. یہی تجدید ہے. وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا تھا. مالا نے مسکرا کے ہاتھ آگے کیا. اس نے مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکالی. چکور چمکتا ہوا نگینا چمکا. یہ وہی ڈائمنڈ رنگ ہے. میں نے اسے آپ کے لیے خرید لیا تھا کیونکہ یہ بہترین تھی. اس نے انگوٹھی مالا کی انگلی میں پہنائی. مالا نے مسکرا کے ہاتھ اونچا کر کے روشنی میں انگوٹھی کو دیکھا. اگلے ہی لمحے کشمالہ مبین کی مسکراہٹ مدھم ہوئی. اسے چونک کے زیاد کو دیکھا, پھر انگوٹھی کو. زیاد مسکرا کے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا. ایک نئی زندگی کے خواب, مستقبل کی باتیں, لیکن وہ صرف انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. کمرے کی مدھم روشنیوں میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ ہو بہو اس چکور ہیرے جیسا نگینا زرکون تھا. ہیرا نہیں, یہ انگوٹھی نکلی تھی. یہی زندگی ہے. بیڈ روم میں لگے پھولوں کی پتیاں مرجھا گئی تھی اور خوشبو باسی ہو گئی تھی. دروازہ نیموا تھا اور لاؤنج سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی. ماہی کا کہکہ سب سے اونچا تھا. عباد اور ماہی ان کا ناشتہ لائے تھے. معید کی حسب توقع کال تھی اور وہ شادی کے لیے اتنی چھٹی لے چکا تھا کہ اب اسے وارڈ میں واپس پہنچنے کی جلدی تھی. تو فی الحال وہی دونوں اس کے میکی کی نمائندگی کر رہے تھے. نگینا بیگم بھی باہر ہی بیٹھی خوشگوار محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی. زیاد کی بھی ہنس کے کوئی قصہ سناتی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی. صرف وہی تھی جو اندر تھی. سنگھار میز کے سامنے بیٹھی وہ آئینے میں جھلکتے اپنے ایکس کو دیکھ رہی تھی. وہ کمرے میں کچھ لینے آئی تھی, پھر یہیں بیٹھ گئی. اس نے جھیل کے رنگ کی سبز کامدار لمبی قمیض پہن رکھی تھی. کندھے پہ دوپٹہ تھا. کانوں میں سونے کے ننھے سے ٹاپس تھے اور چہرے پہ ایسی سوچ تھی جس نے لباس کی چمک کو گہنا دیا تھا. کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے اونچا کیا. تیز روشنی میں انگوٹھی کا نگینا چمکا. ہیرے جیسا, لیکن وہ ہیرا نہیں تھا, وہ زرکون تھا. اس کی چمک ہوا لگتے ہی مان پڑنے لگی تھی. شاید زیاد کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا. شاید کسی دوسرے جھولے نے اسے ڈائمنڈ کی قیمت لے کر زرکون بیچ دیا ہو. اس نے سر جھٹکا. اس کے جھولر سے زیادہ جتنے سوالات پوچھے تھے
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بنا سرٹیفکیٹ کے ڈائمنڈ خرید لیا ہو، وہ بھی اتنا مہنگا؟ کہاں رہ گئی وہ؟ ماہی مسکراتی ہوئی چوکھٹ میں آئی تو وہ چونکی، پھر جلدی سے مسکراہٹ چہرے پہ طاری کی اور برش اٹھایا. بس آ رہی ہوں. آئینے میں دیکھتے ہوئے برش جلدی جلدی پھیرنے لگی، حالانکہ بال پہلے ہی بلو ڈرائی سے سیٹ تھے. ارے واہ، یہ زیاد نے دی ہے انگوٹھی؟ نگینے کا سائز دور سے ہی ماہی کی آنکھوں میں چمکا. وہ چہک کر قریب آئی. مالا نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ نیچے کیا، لیکن ماہی لپک کے آئی اس کا ہاتھ تھام لیا. پھر مسکراہٹ غائب ہوئی. چونک کے مالا کو دیکھا. یہ تو زرکون ہے. وہ الجھ گئی. ڈائمنڈ رنگ نہیں دی؟ تم لوگوں نے تو کوئی 1 کیرٹ پسند کیا تھا نہیں؟ مالا نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا. ہاں، لیکن میں اتنی مہنگی انگوٹھی کے حق میں نہیں تھی. میں نے خود زیاد سے کہا کہ زرکون لے لے، ڈائمنڈ پہ اتنے پیسے کون خرچ کرے. مگر ویڈنگ رنگ روز روز تو نہیں بنتی، اور نگینا آنٹی نے خالہ کو بھی سیٹ دیا ہے سونے کا، اور مجھے ٹاپس. وہاں پیسے خرچ نہ کرتے، انگوٹھی تو ڈائمنڈ کی لے لیتے. ماہی خود سے بول رہی تھی جیسے اسے کچھ اچھا نہ لگا ہو، پھر ایک دم اسے دیکھا جیسے چونکی. زیاد نے تمہیں بتا کے ہی زرکون رنگ دی ہے نا؟ کئی ڈائمنڈ کیا کہ زرکون تو نہیں تھما دیا؟ برش کرتا اس کا ہاتھ سست ہوا. زیاد سلطان اسے جھوٹ نہیں بولتا، ایک آواز کانوں میں گونجی. آف کورس، ہم نے خود پسند کی تھی نا. اس نے جی کڑا کے کہا. اسے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا ہر قیمت پہ. اچھا، میرا گفٹ کھول کے دیکھو. ماہی نے بغور سے دیکھتے ہوئے بات بدل دی. اتنے گفٹ دیے ہیں تم نے، کون کون سا کھولوں؟ آخری والا سب سے بیسٹ تھا، وائٹ اور بلیک باکس میں. آرام سے کھول لینا. آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس کے جانے کے بعد مالا نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے بہت سی مسکراہٹیں چہرے پہ زبردستی سجانی پڑیں گی. گھڑیال 12 بجانے کے قریب تھا اور کوئی سحر تھا جو ٹوٹنے والا تھا. اسے اپنے کانچ کے جوتے سنبھالنے تھے. شاید زیاد کے پاس پیسے نہ ہوں، میں اسے پوچھ کچھ کروں تو اس کو برا لگے، اس کا دل دکھے. انکل کہاں ہیں؟ جب وہ لوگ ماہی اور بات کو چھوڑنے دروازے تک آئے تو ماہی نے پھر سے پوچھا. وہ یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکی تھی. ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ فنکشن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلے گئے. اس نے اپنے غور سے ان دونوں کو دیکھا. زیاد اور مالا ڈرائیوے میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے. دھوپ ان کے اوپر سیدھی پڑ رہی تھی. مالا مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ غیر آرام دہ سا. وہ البتہ مطمئن اور اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا. ان کی نیچر ہی ایسی ہے، زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں. زیاد سلطان نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا. اس کے سکون میں ذرا فرق نہیں آیا. بنگالی ملازمہ خاموشی سے ان کی کار میں سویٹس اور چاکلیٹس سکھوا رہی تھی. ماہی بظاہر مسکراتے ہوئے کار میں بیٹھی. بعد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار ریورس کرنے لگا. مالا اور زیاد ان کے جانے تک وہیں کھڑے رہے. جیسے ہی کار سڑک پر نکلی، ماہی کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اس کے چہرے پہ ایک پرسوچ جنم لینے لگی. ایک چاکلیٹ پر کھلانا، لمبی ڈرائیو ہے گھر تک. بعد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے، دوسرا ہاتھ پیچھے رکھ کے سویٹس کے تھال کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ماہی نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. وہ چونکے سے دیکھنے لگا. ایک چاکلیٹ ہی مانگی ہے یار، رہنے دو، نیری کیلوریز ہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کے چاکلیٹ کا ڈبہ بیک سیٹ پہ مزید پرے دھکیل دیا. وہی بات کی پہنچ سے باہر تھا. عجیب جیلس عورت ہو تم. یہ بات بڑبڑا کے رہ گیا جیسے حیرت ہوئی ہو. ماہی نے جواب نہیں دیا. وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. اس کی پیشانی پہ بل تھے. وہ دونوں واپس لاؤنج میں آئے تو بنگالی ملازمہ نے بتیاں ایک دفعہ پھر سے ہلکی کر دی. مالا نے سب کے آنے پہ بتیاں تیز کی تھی، پردے کھولے تھے، لیکن پل بھر میں ملازمہ نے سب واپس پہلے جیسا کر دیا. اندھیرا اور خاموشی. اسے الجھن ہونے لگی. بیٹھنے سے پہلے سوئچ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں روشن کر دی. نگینا بیگم اپنے تخت پہ نیم دراز تھی، کمبل اوڑے، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے. تیز روشنی میں چونکے سے دیکھا. وہ بس مسکرا کے اپنی کرسی تک آئی. زیاد اور وہ بھی بیٹھے ہی تھے کہ بتی ایک دم ہلکی ہو گئی. مالا نے بے یقینی سے گردن موڑی. بنگالی ملازمہ سوئچ کے ساتھ کھڑی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے فوراً سے ان دونوں کو دیکھا، لیکن وہ اس سے دانستہ طور پہ متوجہ نہیں تھے. شاید انہیں بھی اندھیرے میں رہنے کی عادت تھی اور وہ روشنی سے آئی لڑکی تھی. اس نے پہلو بدلا، کہا کچھ نہیں. اب تم بس میں منتظر ہوں کہ کب ہم واپس دبئی جائیں اور ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں. نگینا بیگم محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. مالا بھی مسکرا دی. کلفت دور ہونے لگی. ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. زیاد ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. جہاں نگینا بیگم چونکی وہیں مالا نے بھی تعجب سے اسے دیکھا. لیکن نگینا آنٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اندرانی ہے نا، وہ رکھ لے گی. نگینا بیگم سانس روکے
اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ زیاد، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ہاں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ بس اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، دو ٹوک قطعی انداز وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن زیاد، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم الگ رہیں اچھا لگتا ہے کیا؟ اس نے نرمی سے کہنا چاہا۔ کس نے کہا کہ ہم ایک شہر میں رہیں گے؟ اس نے پہلے بیوی اور پھر ماں کو دیکھا، انداز بالکل پرسکون تھا۔ کیا مطلب؟ میں اور کشمالہ مکہ شفٹ ہو رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیں۔ نگینہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ مکہ؟ وہ حیران رہ گئی۔ مکہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم… اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ ضیاء سلطان نے ہمیشہ ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی شروع کرنے کی بات کہی تھی۔ اس نے کبھی شہر کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ دبئی میں جاب ڈھونڈ رہی ہے، دبئی میں یہ اور یہ کرے گی، وہ آگے سے ہوں ہاں کرتا رہتا تھا۔ لیکن زیاد، میں مکہ میں کیا کروں گی؟ مجھے دبئی میں جاب مل گئی اور آنٹی کو چھوڑ کے ہم… اسے شدید صدمہ لگا تھا، بات مکمل ہی نہیں ہو پائی۔ زیاد، ایسے کیسے بیٹا؟ نگینہ بیگم ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مجھے آفس نے مکہ ٹرانسفر کر دیا ہے، میں وہیں سے کام کروں گا اور تم وہاں کوئی جاب ڈھونڈ لینا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فون بجنے لگا۔ خالہ کی کال آ رہی تھی، وہی ماہی اور بات کا پوچھنا چاہتی ہوں گی۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کے اٹھ گئی۔ کچھ مزمحل، کچھ غائب دماغی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زیاد نے اسے جاتے دیکھا۔ جب وہ باہر نکل گئی تو وہ ماں کی طرف مڑا۔ وہ ابھی تک بے یقینی جیسے دل تھام کے سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے؟ پھر کیا کروں؟ اس کو آپ کے ساتھ ایک گھر میں رکھو تاکہ ابو اس کو 2 دن میں آپ کی اصلیت بتا دیں؟ وہ قریب ہو کے دبا دبا سے ہو رہا ہے۔ میں سنبھال لیتی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی شادی قائم رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے قریب نہیں رہنا چاہتا۔ تمہاری شادی میں نے کروائی ہے، میں نے۔ انہوں نے کپ کپاتی بوڑھی انگلی اپنے سینے پہ رکھی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اسے آپ کے قریب نہیں رکھوں گا۔ مکہ؟ مکہ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کے رہ گئے، انگلیاں نیچے گر گئی۔ میری اپنی وجوہات ہے۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے خالہ سے بدک بات کی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نکلی انگوٹھی انگلی کاٹ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکلی۔ زیاد لاؤنج میں نہیں تھا۔ نگینہ بیگم گمسم سے اپنی جگہ بیٹھی تھی اور وہ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ موسیقی کی دھن سماعتوں میں گونجنے لگی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ پھر بے اختیار آواز کے سم دیکھا، وہ راہداری کے سرے پہ نصب دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی۔ آج اس تختی نے خاموشی سے ان دونوں کو یہ کے بعد دیکھ کر اندر آتے دیکھا۔ بیربل بالکل نڈھال تھا اور ماہر خاموش، جیسے شل ہو کسی اور دنیا میں گم ہو۔ وہ بیساکھی سے چل رہا تھا، ویل چیئر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ بیربل اندر آیا اور جوتے سمیت آگے بڑھتا گیا۔ لیونگ روم خالی تھا۔ فیضی خانم کو اس نے واپس آنے کی اطلاع نہیں کی تھی، شاید ماہر نے بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ماہر نے سارا رستہ اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ویٹنگ لاؤنج، ایئرپورٹ، فلائٹ، ایگزٹ، وہ خاموش تھا جیسے ابھی تک شوق میں ہو۔ سیاہ سفید لیونگ روم خاموش پڑا تھا۔ بیربل آگے بڑھا اور آہستہ سے ایل شیپ سیاہ صوفے پہ گر سا گیا۔ ایک بازو نیچے جھول گیا، انگلیاں قالین کو چھونے لگیں اور نظریں چھت کے فانوس پہ تھیں۔ ماہر نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، زیر لب اعوذ باللہ پڑھا، لاک کرنے کی آواز آئی، پھر اس نے جھک کے جوتے اتارے، پھر بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ لنگڑا کے قدم قدم چلتا سامنے آ گیا۔ بیساکھی ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے جھک کے میز پہ اسٹرابیری والی کینڈل کا جار دیکھا، وہ سارا راستہ اسے تھامے رہا تھا۔ 2 سال سے تم کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ بیربل چھت کو دیکھ رہا تھا، اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں نم تھی، غصہ، گیلا، کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ اس کی امید ٹوٹی تھی، وہ جھوٹی امید جو ماہر نے اسے تھمائی تھی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، بیربل کو اس کی امید نہیں تھی لیکن وہ شوق میں لگتا تھا۔ ہاں، 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ وہ جھکا اور بیساکھی اٹھائی، پھر لنگڑاتا ہوا آتش دان کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے، سب کہتے تھے باز آ جاؤ،
لیکن میں تمہیں اور مالک کو لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتا رہا. میں نے 2 سال تک تم لوگوں کو امید دلائی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے. آتشدان تک وہ رکا اور لائٹر اٹھایا. بیساکھی پھر سے لڑک گئی. ماہر نے تکلیف سے اسے دیکھا، پھر بیربل کو. وہ دور تھا، قریب ہوتا تب بھی آج وہ بیساکھی اٹھانے نہ کھڑا ہوتا. کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں تم سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. وہ خود سے بول رہا تھا. لائٹر لیے اس نے چلنے کی کوشش کی. میز تک کافی فاصلہ تھا. ٹانگ پہ زور دے کر ایک قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرے سے پہلے وہ ایک دم لڑک کے گرا. تمہارا جنون جھوٹی امید کے سوا کچھ نہیں تھا. بیربل نے بس ایک نظر اسے دیکھا. وہ پہلو کے بل قالین پہ گرا تھا. شاید کراہا بھی تھا لیکن بیربل نہیں اٹھا. اس نے اسے گرے رہنے دیا. میں نے تم سب کا بہت وقت لیا ہے اور اپنا بھی. کیونکہ وہ ہتھیلیوں کے بل سیدھا ہوا. پھر سے کراہا صوفے کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور خود کو گویا گھسیٹتے ہوئے وزیر تک لایا. کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا. اور دیکھو آج تم غلط نکلے. بیربل نے بے بسی بھرے غصے سے اس کا فکرہ مکمل کیا. ماہر فرید نے لائٹر کے لیور پہ انگوٹھا زور سے رگڑا. شعلہ جل اٹھا. میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا. میں کہنے جا رہا تھا کہ دیکھو آج میں درست ثابت ہوا. اس نے شعلہ دھاگے سے ٹکرایا. اس نے فوراً سے آگ پکڑ لی. بیربل فرید تیزی سے سیدھا ہوا. ایک کلام سا اس کے کانوں میں بجنے لگا. کیسے؟ حلال کی تمام چیزوں پہ گرد تھے. زپ لاک کھلے ہوئے تھے. گرد کا ہونا فطری بات ہے لیکن اس نے اسٹرابیری کینڈل کی طرف اشارہ کیا. اس کی موم سفید اور صاف تھی. خوشبو بھی برقرار ہے جبکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. 2 سال تک کینڈل ڈھکن کے بغیر رہے تو اس کی خوشبو ضائع ہو جاتی ہے. وہ قالین پہ بیٹھا جلتے ہوئے شعلے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا. کیا مطلب؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھی ہو کہ ماہر تمہیں کینڈلز کیوں دیتا ہے؟ حلال کی آنکھیں چمکی. اس نے تیزی سے کینڈل اٹھا کے دیکھا. اس کے دھاگے سیاہ تھے. وہ ایک دم کمرے میں بھاگی. ربیل مسکرا کے اسے دیکھنے لگی. وہ واپس آئی تو اس کے بازو میں بہت سی چھوٹی بڑی کینڈلز تھیں. اس نے سارے جار جلدی جلدی میز پہ سیٹ کیے. سب کے دھاگے جلے ہوئے ہیں لیکن موم کم نہیں ہے. یعنی ماہر بھائی گفٹ دینے سے پہلے نئی کینڈل کو ایک دفعہ ضرور جلاتا ہے. لیکن کیوں؟ وہ جوش سے ماں کو سمجھا رہی تھی. پھر اس نے لائٹر لیا اور باری باری موم بتیوں کے دھاگے جلانے لگی. دھیرے دھیرے ساری موم بتیاں آگ پکڑنے لگی. بہت دیر سے سمجھ میں آیا تمہیں. رابیل مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوشی سے جلتی کینڈلز کو. پہلی کینڈل کی موم پگھلنے لگی یہاں تک کہ وہ پوری پگھل گئی. حلال نے دھڑکتے دل سے ٹوائزر اٹھایا اور اسے پگھلی موم کے اندر ڈالا. جب اسے واپس اوپر نکالا تو اس کے دانتوں میں ایک سنہری لاکٹ تھا. ماما مما! اس نے جوش سے چیخ ماری. اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. ماہر بھائی مجھے کینڈل میں گفٹ چھپا کے دیتا تھا. موم پگھل رہی تھی. خوشبوئیں ایک دوسرے میں مکس ہو کے سارے کو معطر کر رہی تھی اور وہ ایک کے بعد ایک موم بتی سے کچھ نکال رہی تھی. نیل پالش، ہیئر پن، کینڈی بار، کچھ پلاسٹک میں لپٹا تھا اور کچھ بلیک پلاسٹک کے. اتنی دیر لگی تمہیں اپنے بھائی کو سمجھنے میں. رابیل مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی. میز موم سے لتھڑی چیزوں سے بھر گئی جن کا موم باہر آتے ہی جمنے لگا. وہ اب ہنستے ہوئے اپنے تحفے پہ جب بھی موم ناخنوں سے کھرچ رہی تھی. اسٹرابیری کی مہک والی کینڈل پگھل رہی تھی اور بیربل فرید سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا. یعنی ہماری بہن زندہ ہے. اور ماہر نے سر جھکا کے موم بتی کے جار کے اندر جھانکا. اس کے چہرے پہ بالآخر ایک مسکراہٹ ابھری. ایک مکمل مسکراہٹ. اور اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے. اس نے ٹویزر اٹھایا اور پگھلی موم میں ڈال دیا. بیربل بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا. ٹویزر موم کے اندر ڈوب گیا اور جب ماہر کی انگلیوں نے اسے باہر نکالا تو اس کی دانتوں میں کچھ تھا. اسمارٹ کڈ، isn't she؟ وہ موم میں لتھڑی شے کو دیکھ کے فخر سے مسکرایا.